Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI की स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, या बनिया, ए मेरे बेटो, ला तदखुलू, न दाखिल होना, मिन बाब वाहिद, एक दरवाज़ा से, वदखुलू, और दाखिल होना, मिन अबवाब मुतफर्रिक़ा, मुख्तलिफ दरवाज़ों से, अलहदा अलहदा दरवाज़ों से। वमा उगनी अन्कुम, और मैं तुमसे दूर नहीं कर सकता, मिन अल्लाहि मिन शै, अल्लाह की कोई बात। इनिल हुक्म, हुक्म नहीं है, इल्ला लिल्लाह, मगर अल्लाह के वास्ते। अलैहि तवक्कलतु, उसी पर मेरा भरोसा है। व अलैहि फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून, और उसी पर ही भरोसा करना चाहिए भरोसा करने वालों को। वलम्मा दखलू, और जब वो दाखिल हो गए, मिन हैसु अमरहुम, जहाँ से उनको हुक्म दिया था, अबूहुम, उनके वालिद ने, बाप ने, मा कान युगनी अन्हुम, नहीं हटा सका उनसे, मिन अल्लाहि मिन शै, अल्लाह की कोई बात, इल्ला हाजतन, मगर एक ख्वाहिश थी, फ़ी नफ्स याकूबा, याकूब के दिल में, क़दाहा, वो उसने पूरी की। व इन्नहु लदू इल्मिन, और बेशक वो बड़े इल्म वाले थे, लिमा अल्लमनाहु, इस वजह से कि जो हमने उनको सिखाया था। वलाकिन अक्सर अन्नास, वलाकिन अक्सर अन्नास, लेकिन बहुत सारे लोग ला यालमून, जानते नहीं हैं। वलम्मा दखलू अला यूसुफ, और जब वो दाखिल हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, आवा इलैहि, उन्होंने ठिकाना दिया अपने पास, अखाहु, अपने भाई को। क़ाल, फरमाया, इन्नी अना अखूक, मैं तेरा भाई हूँ। फ़ला तबतइस, तो गम न खा, बिमा कानू यामलून, इसका जो ये किया करते थे। याकूब अलैहिस्सलाम बोले, या बनिया, ए बेटो, ला तदखुलू, दाखिल न होना, मिन बाब वाहिद, एक दरवाज़े से, वदखुलू, और दाखिल होना, मिन अबवाब मुतफर्रिक़ा, अलहदा अलहदा दरवाज़ों से। वमा उगनी अन्कुम, और मैं तुमसे नहीं हटा सकता, मिन अल्लाहि मिन शै, अल्लाह की कोई बात। इन हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो अल्लाह ही का चलता है। अलैहि तवक्कलतु, उसी पर मेरा भरोसा है। व अलैहि फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून, और उसी पर भरोसा करना चाहिए भरोसा करने वालों को। वलम्मा दखलू मिन हैसु अमरहुम अबूहुम, और जब दाखिल हुए वहीं से जहाँ से उनको हुक्म दिया उनके बाप ने, मा कान युगनी अन्हुम, नहीं हटा सकता था उनसे, मिन अल्लाहि मिन शै, अल्लाह की कोई बात, इल्ला हाजतन फी नफ्स याकूब, मगर एक ख्वाहिश थी याकूब के दिल में, क़दाहा, जो उसने पूरी कर दी। व इन्नहु लदू इल्मिन, और वो बड़े इल्म वाला था, लिमा अल्लमनाहु, इस वजह से कि हमने जो उसको सिखाया था। वलाकिन अक्सर अन्नास, लेकिन बहुत सारे लोग ला यालमून, जानते नहीं हैं। वलम्मा दखलू अला यूसुफ, और जब वो दाखिल हुए यूसुफ पर, आवा इलैहि अखा, ठिकाना दिया उसने अपने पास अपने भाई को। क़ाल, फरमाया, इन्नी अना अखूक, मैं तेरा भाई हूँ। फला तबतइस, तो गम न खा, बिमा कानू यामलून, उससे जो ये करते थे। अब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जब आ गए और उनकी अपने वालिद से पूरी बातचीत हो गई, और वालिद को रज़ामंद कर दिया कि वो बिन्यामीन को इनके साथ भेजें। तो चूँकि 10 ये थे, 11वां बिन्यामीन था, और माशाअल्लाह सब कवि, और लिखा है कि अच्छे कद वाले, अच्छे जिस्म वाले, खूबसूरत जवान थे, और बिन्यामीन फिर इन सबसे खूबसूरत थे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने इनको एक ताकीद की, एक इनको तदबीर बतलाई। पहली मरतबा ये तदबीर नहीं बताई थी, इस वजह से कि पहली मरतबा जब ये गए थे तो मुसाफिराना कैफियत में, अजनबी लोग थे, और खस्ता हाली के साथ ये मिस्र में दाखिल हुए, किसी को इनकी तरफ तवज्जो नहीं थी, और तवज्जो होनी भी नहीं थी। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, बादशाह मिस्र ने, अज़ीज़ मिस्र ने इनका इकराम किया, इनको अच्छा ठिकाना दिया, और इनके साथ बड़े अच्छे तरीके से वो पेश आया, तो ज़ाहिर है कि अब अरकान दौलत की नज़रें इन पर जम गई, और लोगों की नज़रों में ये आ गए। अब दोबारा जब ये दाखिल होते तो लोगों की नज़रें इन पर पड़ सकती थी, और हसद करने वाला इनसे हसद कर सकता था, और देखने वाला इसको इनको नज़र लगा सकता था। इसलिए याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तदबीर बतलाई, ए मेरे बेटो,
ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، اور دیکھنے والا تم سے کہیں حسد نہ کر لے، اور حسد نہ کرنے لگ جائے تم سے کوئی کہ جتنی شان و شوکت والی جماعت ہے۔ اس لیے مختلف دروازوں سے داخل ہونا، کچھ ایک دروازے سے، کچھ دوسرے سے، کچھ تیسرے سے، تاکہ تمہیں کسی کی نظر نہ لگے، اور نظر کا لگنا حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من رجل ادخلت القبر نظر ادخلت العین القبر، کتنے ہی مرد ایسے ہیں جن کو آنکھ جو ہے نظر یہ قبر میں داخل کر دیتی ہے، اور کتنے ہی جو ہے وہ اونٹ جو مضبوط پشت والے ہیں ان کو جو ہے یہ نظر ہڈیوں میں داخل کر دیتی ہے۔ تو نظر لگنا حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ سفر میں کہیں انہوں نے اپنا جو ہے وہ چادر اتاری غسل کے لیے، ایک اور صحابی عامر ابن ربیعہ نے جب دیکھا ان کی نظر جب ان کے جسم پر پڑی، کہنے لگے کیا حسین جسم ملا ہے، کیا حسین خوبصورت جسم ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ بس کہنا تھا کہ ان کو کب کبھی شروع ہو گئی اور ان کو بخار چڑھ گیا، سب کسی کو بخار چڑھ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عامر ابن ربیعہ کو حکم دیا کہ وہ جو ہے وہ اپنے اعضائے وضو دھوئیں اور زیر ناف پانی ڈالیں، اور وہ پانی ایک برتن میں جمع کر کے اس پر ڈال دیا جائے۔ جب ڈالا گیا وہ ٹھیک ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کیوں ایک آدمی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ جب اس کا کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ کہے تبارک اللہ احسن الخالقین، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الفاظ کہہ دے تاکہ جو ہے وہ نظر سے محفوظ ہو جائے۔ تو بہرحال نظر کا لگنا حق ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کے اس پر اجماع ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے اور نظر کی تاثیر ہے۔ بعض معتزلہ نے انکار کیا ہے، ان کے جو ہے انکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال نظر جو ہے وہ اثر رکھتی ہے، اور نظر کا اثر پڑتا ہے انسان کے اوپر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے جو علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، اور جنگ جو ہے نا وہ غزوہ موتہ میں یہ شہید ہوئے ہیں۔ تو ان کے بچے دیکھے کمزور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کی خزانہ سے، ان کی پرورش کرنے والی سے، یہ کمزور کیوں ہے، بہت کمزور ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ان کو نظر لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا علاج نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے دم نہیں کرایا، پتہ نہیں دم آپ کو اچھا لگے کہ نہ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم کراؤ۔ تو بہرحال نظر کا دم کیا جا سکتا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو دم کیا کرتے تھے، ان کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ عین لامہ تکلیف دینے والی نظر، لگ جانے والی نظر، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور علاج میں نے سہل ابن حنیف کے حدیث میں بتا دیا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ برتن لایا جائے پانی کا، اور برتن زمین پہ نہ رکھا جائے، اور اس میں سے جو ہے وہ جس نے نظر لگائی ہے، اگر معلوم ہو نظر لگائی ہے تو وہ پہلے جو ہے وہ کلی کرے اور پانی اسی میں ڈالے، پھر چہرہ دھوئے اسی میں، پھر جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں ہاتھ کی کونی دھوئے، اور پھر جو ہے نا وہ دائیں ہاتھ میں لے کر بائیں ہاتھ کی کونی دھوئے، درمیان والا حصہ نہ دھوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پاؤں دھوئے، دائیں بائیں پاؤں، اور پھر جو ہے وہ زیر ناف پانی ڈالا جائے، اور اس کو جمع کر کے برتن میں اس کی جس کی لگی اس کی کمر پہ ڈال دیا جائے، اس کی پشت پر ڈال دیا جائے، اس سے اس کا جو اثر ختم ہو جائے گا۔ اب اس میں عقل کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے جی یہ کیا بات ہوئی اس سے کیا علاج ہوگا، بس حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج بتایا ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا ہم نے مان لیا۔ اب اس میں ہم نے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے کہ جی عقل کو لگتی ہے یہ بات یا نہیں لگتی، بس حدیث میں صحیح حدیث ہے، ہمیں یہ قبول ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتا دیا ویسے علاج کرنا چاہیے۔ اور اگر نظر لگنے والا معلوم نہیں ہے تو پھر اس کو دم کیا جائے، اور دم سے جو ہے اس کا علاج کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دم کیا ہے، اور بلکہ ایک حدیث کہیں دیکھی تھی کہ ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر جو ہے وہ نشانات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دم کرو، اس کو نظر لگ گئی ہے چہرے پر، اس کو جو ہے نظر لگی ہے۔ تو نظر لگنا بھی حق ہے، اس کا علاج بھی ہے۔ باقی جو یہ علاج کیے جاتے ہیں ہمارے ہاں کہ جوتا اٹھا کے باندھ دیا، کہیں سینگ لگا دیے، کہیں جو ہے وہ خون باغ کے کالی ڈوری باندھ دیتے ہیں گلے کے اندر،
تو یہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر مؤثر حقیقی سمجھا جائے تو شرک ہے، شرک کا گناہ ہوگا۔ اور اگر بعض میں جو بچے کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کر کے اس کو جو ہے ٹھوڑی وغیرہ پر یا رخسار پر سرمے کا ایک وہ دبا سا لگا دیتی ہے نشان سا، تو ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر اس کو مؤثر سمجھتی ہیں پھر تو یہ گناہ ہے، شرک ہے، اور اگر مؤثر نہیں سمجھتی بس بھی چہرہ دیکھنے والے کو زیادہ اچھا نہ لگے اور اس کو نظر نہ لگے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کا لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ نظر لگتی بھی اپنے والدین کی، یہ بچوں کو اچھا لگتا ہے۔ مولانا ذوالفقار صاحب رحمہ اللہ برکاتہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ نظر اپنے ہی ماں باپ کی لگتی ہے، کیونکہ بچہ سب سے زیادہ اچھا ہی ماں باپ کو لگتا ہے اپنے ہی نظر، اس لیے خود جب دیکھے تو برکت کی دعا کرے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھے اور دیگر دعائیں پڑھتا رہے تاکہ نظر نہ لگے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازے سے داخل ہو جاؤ تاکہ تمہیں نظر نہ لگے۔ پھر ساتھ ہی کہہ دیا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کی کسی بات کو، اللہ کے کسی فیصلے کو تم سے میں ہٹا نہیں سکتا، فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوگا، حقیقی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو چاہے گا وہ ہوگا، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب یہ مصر میں داخل ہوئے اور ایسے ہی داخل ہوئے جیسے والد نے حکم کیا، تو مختلف دروازوں سے مصر میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تدبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتائی تھی وہ ان سے کسی بھی نقصان کو نہ ہٹا سکی، مگر ایک خواہش تھی یعقوب کے جی میں جو وہ پوری کر چکے۔ یعنی تدبیر انہوں نے کی لیکن ٹھیک ہے، ان کو نظر نہیں لگی، ان کے ساتھ کسی نے حسد نہیں کیا، لیکن جو مصیبت پڑنی تھی وہ پڑ گئی، دوسرا بچہ بھی روک دیا گیا اور اس کا صدمہ بھی یعقوب علیہ السلام پر پڑ گیا۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توکل کی برکت سے پھر دونوں کی خلاصی اور دونوں کا دکھ و درد ختم کر دیا۔ اب جب یہ اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی اللہ حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، تو سوچنے والے کے دل میں بات آ سکتی ہے، سننے والے کے کہ شاید یعقوب علیہ السلام نے اچھا نہیں کیا۔ اللہ پاک فرماتے ایسا نہیں ہے، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، وہ بڑے علم والے تھے، ہمارا ان کو دیا ہوا علم تھا، وہ بھی علم تھا ان کے پاس، یعنی وہ تدبیر کو ہی مؤثر حقیقی نہیں سمجھ رہے تھے، مؤثر حقیقی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو سمجھتے تھے۔ ایک تدبیر اور تدبیر کرنا جائز ہے، پرہیز کرنا جائز ہے، پرہیز کرنا بلکہ ضروری ہے، ہاں اس کو مؤثر حقیقی نہ سمجھے لیکن ضروری ہے، تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے، دار الاسباب ہے، اس میں تدبیریں اختیار کی جائیں گی، البتہ تدبیر ہی پر پورا بھروسہ نہیں ہوگا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ تدبیر کو ہی مؤثر حقیقی سمجھ لیتے ہیں۔ ولما دخلوا علی یوسف، یہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر کہا جی ہم وعدے کے مطابق اپنے بھائی کو لے آئے ہیں اور اب ہمیں جو ہے وہ غلہ بھی دیں اور اس بھائی کا بھی غلہ دیں، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کی دو جوڑیاں بنائی اور ایک ایک کمرہ دو آدمیوں کو دیا کہ اس کمرے میں تم دو رہو، اس کمرے میں تم دو۔ آخر میں بنیامین اکیلے رہ گئے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کو میں اپنے ساتھ ملا دیتا ہوں، اس کو اپنے کمرے میں لے گئے، اپنے کمرے میں لے گئے۔ لکھا ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھے تو بنیامین کی آنکھوں میں آنسو کہ بھائی باقی بھائی سارے تو اکٹھے ہو گئے، دو ہو گئے اور میں اکیلا رہ گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تجھے پسند نہیں کہ میں تیرا بھائی بن جاؤں؟ انہوں نے کہا جی آپ جیسا بھائی کس کو ملے گا، لیکن نہ تو یعقوب کا بیٹا ہے اور نہ راحیل کا راحیل سے تو نے جنم لیا ہے، تو میرا بھائی کیسے بنے گا؟ تو انہوں نے کہا میں تیرا بھائی یوسف، تیرا وہی بھائی ہوں جو تجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ وہ پوری بات ان کو بتا دی۔ ظاہر ہے کہ کیا خوشی کا ٹھکانہ ہوگا بنیامین کے لیے، تو وہ بڑے خوش ہوئے اور بنیامین نے کہا نہیں جی اب تو میں نے تیرے پاس ہی رہنا ہے، اب تو میں نے جانا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا والد پر دکھ مزید پڑے گا، لیکن پھر بہرحال انہوں نے کہا کہ میں ایک تدبیر کروں گا اور اس تدبیر میں تیری بدنامی ہوگی، تجھے بدنامی ہوتی ہے تو ہو، لیکن میں نے رہنا تیرے پاس ہے، میں نے جانا نہیں ہے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے تدبیر کی جو اگلی آیات میں ہے۔ یہاں بھی یہ سوال ذہن میں آتا ہے بھائی کو تو بتا دیا، لیکن وہ بوڑھا والد جو غموں کا مارا ہوا، دکھوں کا جو ہے وہ ستایا ہوا اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، ان کو ابھی 40 سال تک کوئی اطلاع نہیں دی، تو اللہ کا حکم تھا اور یعقوب علیہ السلام پر ابتلا کی تکمیل ہونی تھی، اس لیے یوسف علیہ السلام نے ان کو کوئی پیغام نہیں پہنچایا اور ان کو خبردار نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انا نسألک العافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک
وأحب عمل يقربنا إلى حبك وصلى الله على Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI की speeches को subscribe करके bell icon पर जरूर click करें. Jazakallah.